शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह आल इमरान के बारे में डिस्कस करेंगे। सूरह आल इमरान जो है ये सूरह बकरा के बाद सबसे बड़ी सूरत है। आल का मतलब होता है औलाद, बीवी, बच्चे, मानने वाले जो लोग होते हैं, फॉलोअर्स। इमरान ये सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा के वालिद माजिद हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के ये नाना जान हैं। सूरह आल इमरान में सैयदना इमरान, उनकी बीवी, उनकी बेटी मरियम, इसी तरह नवासों जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम, उनका तज़किरा है और उनके दामाद हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा मौजूद है। सूरह अल-बकरा के अंदर जिस तरह हमने पढ़ा कि यहूदियों के बारे में सूरह अल-बकरा के अंदर डिस्कस है, उनके जो अकायद बातला थे उनके अकायद बातला को रद्द किया गया। इसी तरह जो उनकी सरकशी और बगावत के बारे में जो मेंशन था कि किस अंदाज से जो बनी इसराइल जो थे, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थे, यहूदी जो थे, जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ बगावत की, सरकशी की और किस अंदाज से सरकशी की। अल्लाह ताला ने उनको बेशुमार नेमतें अता फरमाई और अल्लाह ताला ने उनको अमामत कुबरा अता फरमाई थी। ठीक है, अमामत आलम और अमामत कुबरा मतलब कि पूरी दुनिया की अमामत अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई थी। लेकिन यहूदियों ने जो है वो उसको रिजेक्ट किया। यहूदियों ने अल्लाह ताला के हुक्म उदूली की और फिर जो इमामत का जो मनसब जो था वो अल्लाह ताला ने उनसे ले लिया, क्योंकि उन लोगों ने उसका हक अदा नहीं किया था। तो अल्लाह ताला ने उनसे ये मनसब छीन लिया। उसके बाद जो ईसाई आते हैं उनको ये मनसब दिया जाता है, लेकिन वो भी इसका हक अदा नहीं करते। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने ये मनसब, इमामत कुबरा का मनसब, इमामत आलम का मनसब जो था, ये अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को ये मनसब तफवीज़ किया। और सूरह आल इमरान में ईसाइयों से खिताब है कि तुमने भी इस मनसब का हक अदा नहीं किया था, इसलिए अब तुम भी इस मनसब के मुस्तहिक नहीं रहे हो, इसलिए अब ये मनसब उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया गया है। ठीक है, तीन मतलब कि शरीयत हैं, शरीयत मूसवी है, शरीयत ईसवी है और उसके बाद शरीयत मुहम्मदी है। शरीयत मूसवी को सबसे पहले ये मनसब दिया गया, लेकिन उन्होंने इसका हक अदा न किया। उनसे ये शरीयत लेकर फिर दूसरी शरीयत ईसवी को दे दी गई, लेकिन शरीयत ईसवी ने भी इसका हक अदा जब न किया तो फिर शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो मतलब कि मनसब जो था इमामत आलम का और इमामत कुबरा का ये अता कर दिया गया। अब ये मनसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी उम्मत को दे दिया गया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक इस बात को मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल से वाज़ेह किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स अपने किसी काम के लिए एक मज़दूर लेकर आया। मज़दूर ने सुबह से ज़ोर तक काम किया, लेकिन किसी वजह से काम छोड़कर चला गया। मालिक बाज़ार से दूसरा मज़दूर ले आया, उसने असर तक काम किया और बीच में छोड़कर चला गया। मालिक तीसरा मज़दूर ले आया, उसने असर से शाम तक काम किया, काम मुकम्मल किया और पूरी मजदूरी लेकर चला गया। तो यही मिसाल दीन की है। पहले अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत की जिम्मेदारी यहूद के सुपुर्द की, उन्होंने ज़ोहर तक काम किया और छोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने ये काम ईसाइयों के सुपुर्द कर दिया, उन्होंने असर तक काम किया और बीच में छोड़कर फिर वो अलग हो गए। फिर अल्लाह ताला ने ये काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के सुपुर्द कर दिया, अब वो इसे आखिर तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने बताया कि दो किस्म की आयात हैं, एक मुहकम है और एक मुतशाबे है। मुहकम आयात वो होती हैं कि जो क्लियर कट, जिनमें अल्लाह ताला ने अहकाम नाज़िल फरमाए हैं, जो क्लियर कट अल्लाह ताला की कमांडमेंट्स हैं, अल्लाह ताला के अहकाम हैं, जो हर बंदे को समझ में आ जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो कुछ मुश्तबिहात चीज़ें भी हैं, मुतशाबे आयात भी हैं। अब वो मुतशाबे जो हैं वो जल्दी जल्दी समझ में नहीं आती। उसके लिए बंदे का आलिम होना, स्कॉलर होना, सर्फ नाव, इस तरह के उलूम के ऊपर दस्तरस हासिल करना, उसका एक्सपर्ट होना, उसके बाद जाके ये उलूम जो है, ये जो मुतशाबे आयात हैं, ये समझ में आती हैं। तो अल्लाह ताला ये यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है कि जो ईसाई थे, ईसाई दरअसल जो मुतशाबिहात की वजह से ही गुमराह हुए हैं।
مطلب بہت سی ایسی آیات تھی، انہوں نے قرآن کو پڑھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی تھے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ ایسے پہچانتے تھے کہ یعرفون کما یعرفون ابناہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا، ان کو یہ یقین تھا کہ یہ نبی برحق ہیں، اور ان کے اوپر جو تعلیمات جو قرآن پاک نازل ہوا یہ بھی برحق ہے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آگے مباہلے کا چیلنج بھی کیا تھا، انہوں نے مباہلے کا چیلنج بھی کیا تھا، اور وہ مباہلہ جو ہے وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کا چیلنج کیا، اور پھر ان لوگوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا ایک بڑا جو پادری تھا، جو اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کی جو اولاد تھی، اہل عیال جو تھے، ان کو جب دیکھا تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے اپنے جو عیسائی جو تھے انہیں کہا کہ ہم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، ان کے ساتھ ہم نے مباہلہ کیا تو ان لوگوں نے اگر ہمارے لیے بددعا کر دی تو روئے زمین پر تا صبح قیامت کوئی بھی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو دعوت بھی دی، اسلام کی دعوت بھی دی، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں جگہ عطا فرمائی۔ مسجد نبوی کے جو دروازے تھے وہ ان کے لیے کھول دیے تاکہ یہ لوگ اسلام کو قریب سے دیکھ سکیں۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ کیا کریں گے، میری آیاتوں کو جھٹلائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، تو ان سے ہم بہت جلد کیا کریں گے، حساب لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت عالم کے منصب سے ہٹانا، ٹھیک ہے، منصب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ اصول ہے کہ مختلف اقوام کو زمین کی خلافت عطا کرتا ہے، جب وہ اس کے معیار پر نہیں اترتی تو دوسری قوم کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک تعلق جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کو الرٹ کیا کہ یہ جو ہیں یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ اب یہودی اور عیسائی جو تھے ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی بالکل، کیونکہ یہودی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کا مکمل بندوبست کیا تھا۔ اب اسی وجہ سے عیسائی اور یہودیوں کی بنتی نہیں تھی آپس میں، کیونکہ یہودی جو تھے وہ حضرت جو عیسائی جو ہیں ان کے نبی کے کیا تھے، قاتل تھے۔ لیکن جب اسلام آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے خلافت کا جو منصب تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، یہ دونوں مل جاتے ہیں آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو کہا کہ تم مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں سے تعلق اور ان کا ساتھ دینا دراصل یہ حق سے دشمنی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو۔ اللہ تعالیٰ عیسائیوں یہودیوں سے جو ہے وہ اوائڈ کرنے کی تلقین فرما رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے، یہ اس وقت خوش ہوں گے کہ جب تم کیا کرو گے، ان کے جو طور طریقے ہیں ان کو اپناؤ گے، تو اس وقت ہی خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بھی چیز بھی بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے عیسائیوں کو جو کرسچن ہیں ان کو یہ منصب دیا تھا، منصب امامت دیا تھا ہم نے۔ تو عیسائی جو ہیں ان کو امامت ملنے کے بعد ان کا فرض تھا کہ وہ دین کی اشاعت اور اس کی تنفیذ کے لیے دن رات ایک کر دیتے، لیکن انہوں نے حق اور باطل کو خلط ملط کر دیا، انہوں نے سچ اور جھوٹ کو آپس میں ملا دیا، خلط ملط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے یہ چیز واپس لے لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقائد کو بیان کیا۔ عیسائیوں کے عقائد کیا ہیں کہ جس طرح کنسیپٹ آف ٹرینٹی ہے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ، مریم اور عیسیٰ مل کر خدا ہیں اور کائنات چلا رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں پہلے سیدہ مریم کی پیدائش کا تذکرہ کیا، پھر ان سے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا۔ یہ بتانا مقصد یہ تھا کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں بن سکتا، اللہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی صفت لم یلد ولم یولد ہے۔ تو باقی رہا ان کی معجزانہ پیدائش، تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے دو مثالوں سے کی ہے۔ ان میں ایک مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ جاتے ہیں، جو ان کی پرورش کرتے ہیں، ان کی جب کمرے میں جاتے ہیں
تو وہاں پہ کچھ پھل پڑے ہیں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا وہ عبادت کے اندر مشغول ہیں اور وہاں پہ کچھ پھل پڑے ہیں بے موسم پھل. تو حضرت زکریا نے کہا کہ بھئی یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ مریم آپ کہنے لگی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ بے موسم پھل بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے کسی مطلب کہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے. اب دوسری مثال اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یہ دے رہا ہے عیسائیوں کو کہ زکریا کیا تھے؟ یہ بوڑھے ہو چکے تھے. ان کی جو مسز تھی وہ بھی بانجھ پن کا شکار ہو چکی تھی. مطلب کہ وہ عمر کے ایک ایسے حصے میں تھے کہ جس حصے میں اولاد کا ملنا امپاسبل ہے. لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ الہی بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو اس چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو مجھے جو ہے اولاد بھی دے سکتا ہے. مطلب کہ اس ایج کے میں جس ایج میں کیا ہے اولاد مطلب کہ ہونا امپاسبل ہے. تو جب انہوں نے حضرت مریم کے پاس میں موسم پھل دیکھتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کیا ہوتی ہے؟ ولادت ہوتی ہے حضرت زکریا کے گھر. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اللہ کی قدرت کا خاص نمونہ تھا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مزید بتا رہا ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے وہ پیدا ہوئے ہیں تو وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں, تو انہیں جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام اس لیے خدائی کے درجے پر فائز ہیں, تم نے ان کو خدائی کے درجے پر فائز کر دیا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں, تو سنو آدم علیہ السلام کا تو باپ اور ماں دونوں ہی نہیں تھے لیکن انہیں تم اللہ کا شریک نہیں سمجھتے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے, ان کا ذاتی کمال نہ تھا. جس طرح اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ اپنی قوم کو بھی خطاب کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. بے شک میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل کی مانند بناتا ہوں. مطلب کہ وہ ان کا معجزہ تھا کہ وہ مٹی لے کے اس کو گارا بنا کے اس کے اندر وہ پرندہ بنا کے اس میں پھونک لگاتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتا تھا, وہ اڑنا شروع کر دیتا تھا, اس میں روح آ جاتی تھی. تو وہ اللہ کے حکم سے کیا ہوتا, وہ پرندہ بن جاتا. اور میں اللہ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو تندرست کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور تمہیں بتا دیتا ہوں کہ جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو ذخیرہ کرتے ہو بے شک اس میں اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو جو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ اتحاد کی بھی دعوت دی. ٹھیک ہے, جو اسٹیٹ آف مدینہ جو تھی وہاں پہ عیسائی بھی میجورٹی میں تھے, یہودی تھے, عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا, یہ ایک ڈائلاگ تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر جمع کیا کہ یا اہل الکتاب ہے حبیب کل یا اہل الکتاب ہے حبیب ان اہل کتاب سے فرما دو کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, کہ آؤ ایک ایسی بات کی طرف کہ جو ہمارے تمہارے درمیان کیا ہے, برابر ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بھی مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو مسلمان بھی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکم دیا کہ آپس میں تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جمع کرنے کے لیے ایک سٹیٹ تھی, ایک جگہ پہ جمع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے انہیں کہا کہ یہ ہے کہ تم بھی اللہ کو مانتے ہو اور ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, تم بھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ ہم بھی نہیں ٹھہراتے. اس بات کے اوپر کم کیا ہوتے ہیں, یکجا ہو جاتے ہیں, آپس میں ہم جو ہے وہ کیا اکٹھے ہو جاتے ہیں, آپس کے جو مطلب باقی جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مباہلے کا چیلنج بھی جو ہے وہ مباہلے کے بارے میں نے پہلے بات کی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی پر کون ہے یہ بھی بتا دیا, کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ ملت ابراہیمی کے ماننے والے ہیں, عیسائی کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے, ابراہیم ہمارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولیکن کان حنیف و مسلمہ, ابراہیم نے یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ کیا تھے, وہ مسلمان تھے. وما کان من المشرکین, اور نہ وہ مشرک تھے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ جتنے بھی مذاہب ہیں، مطلب کہ یہودی، عیسائی اور اسلام، یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پیش کیا، اور کیونکہ عیسائی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک یعنی خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بشر سے کلام کرے یا اسے کتاب دے، اسے مطلب کہ نبوت دے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا یہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی، مطلب کہ عیسائیوں کو پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا کہ وہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اور وہ کیا ہیں؟ ان کا نام احمد ہوگا، وہ آخری نبی ہیں، اور تم لوگوں نے ان کی جو نبوت ہے اس نبوت کے اوپر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لانا ہے، ان کو تم نے ماننا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا، ٹھیک ہے، عالم ارواح کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی جب آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا، تو تمام انبیاء اپنی نبوت اور کتاب کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو یہ بھی چیز بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دین کیا ہے؟ قبول نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسلام کے علاوہ اور کوئی بھی دین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد کعبہ کی تعمیر کے بارے میں بتایا گیا، اور جس طرح سورہ بقرہ میں منصب امامت کی تبدیلی کے اعلان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر اور قبلے کی تبدیلی کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو یہاں پہ یہ چیز بھی بتا دی گئی ہے کہ جس طرح ہم نے منصب امامت جو ہے وہ مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو دے دی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا جو قبلہ ہے، سورہ البقرہ کے اندر قبلے کا تذکرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ اس قبلے کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ ہے جو بعد میں تبدیل ہوا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ شان بیان کر رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک جو پہلا گھر ہے لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ مکرمہ کے اندر، یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قبلہ دیا گیا اسے کبھی بھی معمولی نہ سمجھنا، وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بننے والا سب سے پہلا گھر ہے، اور وہ تب سے تمام دنیا کی رہنمائی کا مرکز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امامت عالم کا منصب امت محمدیہ کو دے دیا ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داریاں دے دی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے بعد تمہیں کرنا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے ایک امت بن کے رہنا ہے، تمہاری تہذیب، تمہارا کلچر دوسری اقوام سے کیا ہونا چاہیے؟ بالکل علیحدہ ہونا چاہیے۔ یا الذین آمنوا تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد من کافرین، کہ ہے ایمان والو اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کا بھی کہا مانو گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر کر دیں گے۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تقوی اختیار کرنا ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو تم نے مضبوطی سے تھامنے رکھنا ہے، آپس میں تم نے فرقہ واریت نہیں کرنی، کیونکہ جب تم فرقہ واریت کرو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید انسٹرکشن دی، فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو کیا ہو گئے؟ فرقوں میں بٹ گئے ہیں، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکام آئے ہیں، انہوں نے اختلاف کیا اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوری جو امت ہے، امت محمدیہ ہے، وہ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دعوت دین کا کام کریں گے۔ ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار سے دوستی کی ممانعت کہ ان سے تم نے دوستی نہیں کرنی۔
امامت عالم کا منصب مسلمانوں کو عطا ہونے کے بعد یہودی نصرانی عیسائی اور یہودی جو ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ بہت غصے میں ہیں، اس لیے کبھی بھی انہیں اپنا رازدار دوست نہ بنانا، جب بھی انہیں موقع ملے گا تو وہ تمہیں ضرور کیا کریں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کفار سے جہاد کا حکم دیا، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر جو غزوہ احد ہے اس کا تذکرہ کیا۔ مسلمانوں کو بتایا کہ اس منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اب تمہیں اسلام کی اشاعت اور تنفیذ کے لیے جہاد کرنا پڑے گا، لیکن تمہاری فتح اور شکست کا مدار اس بات پر ہے کہ تم اپنے نبی کی کس قدر اتباع کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، جنگ احد کا تذکرہ ہے کہ جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں تمہیں فتح عطا فرمائی، لیکن جب تم نے میرے نبی کی معمولی سی نافرمانی کی تو تمہیں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ٹھیک ہے، جنگ بدر کے اندر تم نے کوئی نافرمانی نہیں کی، لیکن تم تھوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی اور تم نے وہ جنگ جیتی۔ لیکن جنگ احد کیا ہے؟ یہ جنگ احد پہاڑ کے دامن میں لڑی گئی ہے۔ مسلمانوں کے پیچھے جو ہے وہ ایک پہاڑ تھا، احد کا پہاڑ تھا، اور سامنے کافروں کا لشکر تھا۔ کافروں کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی، لیکن بعد میں کچھ منافق ایسے تھے، 300 منافق وہ چلے گئے تھے، پیچھے 700 رہ گئے۔ مطلب کہ 700 ورسز 300 کیا ہے، ان کا آپس میں مطلب کہ جہاد ہے، کمپٹیشن ہے۔ مسلمان 700 ہیں، وہ کفار کے ساتھ کیا ہے، جہاد کے لیے میدان عمل میں اتر آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 مجاہدین کو اپنی جو بیک ہے اس پر ایک چھوٹے پہاڑ کے پیچھے کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا، اور حضور نے ان کو اسٹرکٹلی انسٹرکشن دی کہ ہم جنگ ہاریں یا جیتیں، جب تک میرا حکم نہیں آتا آپ نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ کچھ ہی وقت کے بعد مسلمانوں نے زبردست حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے کافر جو ہے وہ میدان چھوڑ کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کو مارنا شروع کیا تو وہ بھاگنا شروع ہو گئے کفار، اور مسلمانوں کو زبردست فتح ملی، لہذا مسلمان مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رمات پر مقرر کیا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ بس جنگ ختم ہو گئی ہے اور وہ کافر چافر وہ سارے بھاگ گئے ہیں، تو یہاں کھڑا ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ دوڑتے ہوئے لشکر نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پچھلا درہ خالی ہے، تو انہوں نے موقع غنیمت جانا اور مسلمانوں پر پیچھے سے اٹیک کر دیا۔ لیکن جب مسلمانوں نے دوبارہ جمع ہو کر کافروں کا مقابلہ کرنا شروع کیا تو کافر جو ہے وہ دوسری بار پھر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن اس تھوڑے سے وقت میں جو افراتفری کے سبب مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا، بہت سے مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست ہوئی تھی، یہ بالکل غلط ہے۔ جنگ کے جو انٹرنیشنل جو اس کے لاز ہیں، جو اس کے پرنسپلز ہیں، اس کے مطابق شکست کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ مخالف فریق جو ہوتا ہے وہ جھنڈا اس کا گر جائے، یا مخالف فوج بھاگ جائے، یا مخالف فوج کا سپہ سالار مارا جائے، جبکہ جنگ احد میں ان تینوں کاموں میں سے ایک بھی نہیں ہوا، اس لیے اسے مسلمان کی شکست نہیں کہا جا سکتا، صرف نقصان ہوا تھا۔ شکست کافروں کو ہی ہوئی تھی کیونکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تھے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ مت سمجھے کہ صرف تم پر جہاد فرض کیا گیا تھا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، بلکہ تم سے آپ سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی ہیں جو دین کا وارث ہم نے جن کو بنایا تھا، وہ سب دین کے نفاذ اور کفر کو مٹانے کے لیے جہاد کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید مسلمانوں کو تسلی دی، کیونکہ جنگ احد میں کچھ نقصان ہوئے تھے تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، اور اس نقصان سے دل برداشتہ نہ ہو، دین سے جڑے رہو، اللہ فرما رہا ہے، اور اس کی دین کی مدد کرتے رہو، فتح تمہارا ہی مقدر ہوگی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ کمزور بنو نہ غم کرو، اور تم ہی غالب ہوگے۔ اگر تم کیا ہو، تم مومن ہوئے تو تم ہی غالب ہوگے۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، مسلمانوں کو مزید تسلی دی ہے کہ ہم نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے کہ جب اس نے ان میں سے رسول مبعوث کیا جو ان پر کیا کرتا ہے، آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً بے شک وہ کیا تھے، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری کامیابی کا سارا دار و مدار کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی اطاعت پر ہے۔ اس
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہداء کی عظمت کو بھی بیان فرمایا. جنگ احد کے اندر جب مسلمان شہید ہوئے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ شہید ہوئے تو مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے, اس چھوٹی سی بستی کے اعتبار سے یہ جو تعداد تھی 70 صحابہ کرام علیہ رضوان کی, یہ تعداد بہت زیادہ تھی. چھوٹی سی بستی کے اندر 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کسی گھر سے بھی نوحہ کرنے کی, رونے پیٹنے کی آواز نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان اور قرآن پر انہیں یقین تھا. شہداء کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ, کہ ان کو مردہ نہ تصور کرو, وہ زندہ ہیں, تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے. فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ, وہ اس چیز کے اوپر خوش ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے, وہ اس چیز کے اوپر کیا ہیں؟ خوش ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اندر قرآن اس صورت کے اندر یہ چیز بھی بتائی کہ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی. یہودیوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی کہ مسلمانوں نے لوگوں کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب جب دی تو یہ یہودی تھے وہ کہنے لگے کہ مسلمانوں کا خدا تو مسکین ہے, ہمیشہ انسانوں سے کیا کرتا ہے؟ وہ قرض مانگتا ہے, چندہ مانگتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غصہ آتا ہے تو انہوں نے اس بندے کے منہ کے اوپر تماچے مارے, دپڑ رسید کی اس بندے کو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے تعلق مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے, اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ساتھ تم لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اگر مضبوط کرنا چاہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے اس کے اندر غور و فکر کرنا ہے. تم نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے صبح کرتا ہے, کیسے رات, پورا ایک نظام ہے. یہ چرندے ہیں, پرندے ہیں, سیارے ہیں, ہر چیز اپنے اپنے وقت کے اندر کیا ہوتی ہے؟ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے. یہ دریا ہیں, سمندر ہیں, یہ انسان کی پیدائش ہے. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیے گئے, انسانوں کو کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتا ہے. یہ ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جو پریزنس ہے اس کی وہ گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ موجود ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں بتایا کہ یہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے. دنیاوی زندگی ایک دھوکہ ہے, یہ عارضی سی زندگی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 نصیحتیں فرمائی. ان پہ جا کے فرمایا کہ یا الذین آمنوا اصبروا, کہ ہے ایمان والو صبر کرو, صابرو ورابطو, تم کیا کرو؟ جمے رہو اور مورچوں پہ ڈٹے رہو. واتقوا اللہ سے ڈرو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ فلاح پا جاؤ. جب تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے تو تم یقیناً کیا ہو جاؤ گے؟ تم فلاح پا جاؤ گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس سلائڈس کے اندر میں نے منشن کی ہیں. اس کو آپ سلائڈس کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پورا جو لیکچر ہے اسی طرح آپ کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل.